नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम हर हफ्ते आपको इस प्रोग्राम से वो बीमारियाँ मुतारिफ़ कराते हैं जिनसे आप घर बैठे बच सकते हो। हमारी ये भी कोशिश होती है मौलिक मर्ज़ कोई भी हो उसके हम वार्निंग और इनिशियल सिग्नल आपको बता दें ताकि आप बीमारी लाक होने के इब्तदाई मराहिल में ही उसका इलाज कराएँ, तशख़ीस करवाएँ और किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाके अद्वियात लें। बीमारी कोई भी हो नाज़रीन, अगर आप शुरू में ही उसका इलाज कराएंगे तो वो बीमारी का इलाज सस्ता भी होगा और उससे आपको मायूसी भी नहीं होगी। आजकल नाज़रीन जिस बीमारी का चर्चा पूरी दुनिया में है और जिसको आलमी अदारे सेहत ने ख़तरे की घंटी बजाई हुई है वो है कोविड-19 इन्फेक्शन, जिससे कि हमारी बहुत सारी मासूम जानें ज़ाया जा रही हैं। तो मैं आज अपने प्रोग्राम से एक्सक्लूसिव डिस्कस करूंगा कि उसमें एक चीज़ ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैंने दो ऐसे एक्सपर्ट अपने स्टूडियो में आज प्रोग्राम में बुलाए हैं। उनमें मेरे पहले मेहमान डॉक्टर इमरान अली शाह हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में और फ्रंट लाइन ट्रीटिंग डॉक्टर्स भी हैं कोविड-19 के मरीज़ों के। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि ऑक्सीजन का सबसे आसान तरीका बताएं कि किस तरीके से मरीज़ को हम दें। मेरे दूसरे मेहमान प्रोफेसर अशरफ ज़िया एक बड़े ही एनर्जेटिक और कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हैं अपनी स्पेशलिटी में और ये सरबराह हैं जिना अस्पताल में, जहाँ पे कि इस वक्त तकरीबन 16 मरीज़ जो हैं कोविड-19 इन्फेक्शन से ज़ेर इलाज हैं और इनकी पूरी टीम जो है हम बाइस फ़ख्र है कि वो इस बीमारी से उन मासूम शहरियों का इलाज कर रही हैं और उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। तो सबसे पहले हम कैपिटल टीवी की तरफ से और कौम मुल्क सल्तनत की तरफ से मैं अपने उन साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कि जामे शहादत नोश कर चुके हैं कोविड-19 मरीज़ों का इलाज करते हुए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने अपना पेशा वराना सलाहियतें बरूए कार लाते हुए उन मरीज़ों का बड़ा जानफशानी से इलाज किया। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम उनको और मेरे स्टूडियो में आए हुए पैनलिस्ट जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनमें से अक्सर डॉक्टर ऐसे हैं जिनके साथ मैंने ज़ाती मेरे साथ काम किया हुआ है और फिर हम अपने प्रोग्राम में ऑक्सीजन के बारे में आपके लिए कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे।
راہ حق کے شہید و وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں اسلام کہتی ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے وہ ساتھی جو کہ کووڈ-19 وائرس انفیکشن کا شکار ہوئے اور صرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فرض شناسی کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی انہوں نے اور جامع شہادت نوش کیا۔ ان میں سے اکثر ڈاکٹر جو تھے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور بہت ہی فرض شناس شخصیت تھے۔ تو میں ڈاکٹر پروفیسر اشرف ضیاء سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے بھی یہ اسسٹنٹ رہے ہیں ڈاکٹر خصوصاً حافظ مقصود صاحب، تو کیا کہیں گے آپ کہ کیا آکسیجن جو ہے وہ ان کے جسم سے ختم ہو گئی کووڈ-19 انفیکشن کے باعث اور یہ پھر جاں بر نہ ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام. حافظ مقصود صاحب کے ساتھ میں نے سروسز ہاسپٹل میں ایک بڑے جونیئر لیول پہ کام کیا جب ہم دونوں میڈیکل آفیسر تھے، اور اس وقت کی آپ کی رفاقتیں جو ہیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد میری پروموشن ہو گئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر، اور پھر اس کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ میں جناح ہاسپٹل چلا گیا. تو ہماری رفاقت جو میری ان کے ساتھ تھی وہ 13 سال کی تھی. تو اس دوران جو میں نے ان کے ساتھ کام کیا، مطلب یہ بس سو ہمبل، سو پولائٹ، نائس. میں نے کبھی آج تک مطلب اس پہ جتنے اپنے کیریئر میں ان کو میں نے کسی کے ساتھ غصہ ہوتے نہیں دیکھا. ان کے چہرے پہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی ایسے کچھ غصے والی کوئی چیز ہو، کوئی شگن پڑتے ہوں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو. آپ نے جو کام کہا ہے بڑے بہت ہی خندہ پیشانی سے اور بڑے بہت ہی انہوں نے کوشش کی کہ اپنی ڈیوٹی کو ایک فرض سمجھ کے اس کو انجام دیا جائے. اور یہ انستھیزیا کے شعبے سے تعلق تھا ان کا جی. اور بہت سارے ڈاکٹرز ناظرین اس لسٹ میں ابھی ہم نہیں شامل کر سکے. یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں. تو پروفیسر اشرف ضیاء، آپ اس شعبے کے سربراہ ہیں جہاں جو کہ کریٹیکل کیئر والا شعبہ ہے اور جس میں انٹینسیو کیئر یونٹ ہے اور کووڈ-19 کے مریض آ رہے ہیں. مجھے آکسیجن جو ہے ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ 20% آکسیجن آب و ہوا سے انسان ہر سیکنڈ اپنے پھیپھڑوں میں لے کے جاتا ہے، ایک صحت مند شخص جو ہے. اور اگر حجم کے حساب سے دیکھیں تو جسم کا جو ہے 65% حجم کا حصہ جو ہے وہ آکسیجن ہوتی ہے. آکسیجن ایک بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے انسانی جسم اور انسانی زندگی کے لیے. آپ کیا اس کے بارے میں بتائیں گے، ہم کس طریقے سے اچھی آکسیجن حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، میں پہلے آپ کے اس کو پہلا جو آپ کا پورشن ہے اس کا کویشچن کا، اس کی طرف آتا ہوں کہ ہماری باڈی میں ایک ریزرو ہوتا ہے آکسیجن کا، جس کو ہم انگلش میں ہم FRC بولتے ہیں ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں. اور آپ اس کو عام فہم میں آکسیجن ٹینک سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کا جو آکسیجن ٹینک ہے جیسے پریگنینسی میں وہ کم ہو جاتا ہے، ویسے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو ایز این ایوریج لیتے ہیں، اس میں تقریباً 480 ml آکسیجن جو ہے نا ہمارے پاس باڈی میں ریزرو کے طور پہ موجود ہوتی ہے. تو جب آپ کی باڈی کو باہر سے آکسیجن نہیں ملتی، کیونکہ اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ آپ کے ہر سیل کو، ہر ایک اعضاء کو لمحہ بلمحہ آکسیجن کی ضرورت ہے، جس کے بغیر اس کا جینا جو ہے ناممکن ہے. اور یہ آکسیجن کا ایکچوئل فنکشن کیا ہے؟ کیونکہ انسانی جسم میں تقریباً 30 سے لے کے 100 ٹریلین تک خلیے ہیں. تو یہ آکسیجن جب پھیپھڑوں سے جاتی ہے خون کے ذریعے، یہ ان خلیوں تک جا پہنچتی ہے اور ان کی نیوٹریشن کے طور پہ نشو و نما کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. ہاں جی، یہ بالکل ایسی جو پہلا اس کو میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں کہ اس میں جو 480 ml آکسیجن ہے، تو جو ہماری باڈی کی کنزمپشن ہے جو ان کے سیلز کو زندہ رہنے کے لیے، جس میں سب سے امپورٹنٹ وہ برین اور ہارٹ ہے، 250 ml پر منٹ ہمیں آکسیجن چاہیے ان کو وائٹل آرگن کو زندہ رکھنے کے لیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کو باہر سے آکسیجن نہیں مل پا رہی، 480 ml آپ کے ریزروز ہیں، 250 ml آپ پر منٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس 1 منٹ اور کچھ چند سیکنڈ کے بعد آپ کے پاس آکسیجن کے ریزرو جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا برین کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ایک جو میٹابولک پروسیس ہے جس میں ATP ہے جو آکسیجن پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ سسٹم سارا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس سے پیشنٹ برین ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی باڈی کو آکسیجن 2 منٹ سے زیادہ اگر آکسیجن نہیں مل پاتی تو پیشنٹ کا برین کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ ہارٹ بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور باقی اعضاء بھی. تو آکسیجن جو آپ نے دوسرا جو سوال پوچھا تھا جی، آکسیجن کو حاصل کرنے کے جو آسان طریقے کس طرح سے ہم اپنے ریزرو بڑھا سکتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے جن کمروں میں آپ رہتے ہیں ان کی وینٹیلیشن اچھی کی جائے،
وہاں پہ کھڑکیاں ہوں ہوادار، یعنی بند کمروں میں نہ رہا جائے. دوسرا اس میں جو ہمارے جو پلانیٹیشن جو کہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، کہ پلانٹس گرینری جو ہے یہ آکسیجن کا پروڈکشن کا ایک سورس ہے، ان کو انہینس کیا جائے، بڑھایا جائے. تیسری آپ کی جو ایکسرسائزز ہیں، آپ کی ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز اوپن ایئر میں، وہ آپ کے لنگس کی کمپلائنس کو بہتر کرتی ہیں، اور آپ کی جو FRC جو میں نے کہا کہ جو آپ کے آکسیجن کے ریزروز ہیں، جو ٹینک ہے آکسیجن کا، اس کو بہتر کرتے ہیں. پھر اب کمروں میں ایک جو ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر تھوڑی سی اسمیل آتی ہے، ہیومیڈیٹی ہے، تو وہاں پہ ایئر فریشنر کا یوز ہے، تو اس سے اوائڈ کیا جائے، کوئی آکسیجن کو کنزیوم کرتا ہے. پھر آپ کی جو اب جیسے ہوتا ہے کہ جو آپ کینڈل لائٹ کرتے ہیں، کینڈل لائٹ ڈنر ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور جو کیروسین آئل یوز کرتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ زیادہ رہے اور آپ کی باڈی کو بھی آکسیجن پراپر مقدار میں ملتی تو رہے. یہ جو کووڈ-19 کی انفیکشن جو کہ جس نے کہ ہماری سوسائٹی کو، پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ آکسیجن ہے. جی، اور آپ نے یہ بتایا کہ 250 ml آکسیجن بہت ضروری ہے اس کا ریزرو جسم میں رہنا. اگر آپ کے دماغ کے خلیے اور دل کے خلیے یا گردوں کے خلیے اگر کام کرتے رہیں تو زندگی کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی سے کووڈ-19 کی انفیکشن میں سب سے پہلا جو انسلٹ ہوتا ہے جسم پہ وہ آکسیجن کی کمی ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آکسیجن کا جو ہے نا، اس میں جو آکسیجن ہے، یعنی ہم جب انہیل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو ہمارے لنگس جو ہیں اس میں آکسیجن بلڈ میں جاتی ہے، بلڈ سے پھر باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے. وہاں پہ جہاں جہاں جس سیل کو، ایک سیل کو چاہیے کہ وہ آکسیجن کے بغیر تو کوئی سیل بھی سروائیو نہیں کر سکتا. اب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے، اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہو رہی ہے وہ ہے کووڈ نیمونیا. اب جو اس میں جو نیمونک پیچ بنتا ہے، وہ جو اگر لنگس کو جب ہم ایکس رے پہ یا CT اسکین پہ دیکھتے ہیں، تو لنگس میں جہاں پہ اس میں جو پروسیس ہے جس میں جو میمبرینز جہاں سے آکسیجن اور بلڈ کا آپس میں انٹرچینج ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی بلاک ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اگر سانس کھینچ کے لے بھی رہے ہیں تو آپ کی آکسیجن بلڈ میں نہیں جا رہی، اور اس میں سے جو لنگس ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو آکسیجن کی ڈیفیشنسی بہت ہی ریپڈ ہوتی ہے. اگر سٹارٹ میں ان کو آکسیجن دی جاتی ہے تو یہ پیشنٹ کافی حد تک جو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جو ہی ایک خاص حد سے آگے جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ چیز اتنی اس حد تک زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس وقت آپ آکسیجن دیتے بھی ہیں تو پیشنٹ کو آگے کچھ فائدہ نہیں ہو پاتا. یہ آپ نے صحیح بتایا. آکسیجن ناظرین ایک بڑی اہم چیز ہے. یہ صرف پورے جسم میں خلیوں کی نشو و نما کے لیے ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے، بلکہ وہ ہمارے جسم کے وہ خلیے جو کہ قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، جن کو ہم ٹی لیمفوسائٹ اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں، اس کو بھی اگر آکسیجن نہ ملے تو شاید قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کووڈ-19 کی جو بیماری ہے وہ ان شخصوں پہ برے طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے جو کہ عمر رسیدہ ہیں، یا جن کی قوت مدافعت کم ہے، جو ذیابطیس کا شکار ہیں، یا جن کو کوئی دیرینہ مرض پہلے ہی چل رہا ہے جس میں دل کی بیماری ہیں یا ان کو دمے کا وہ شکار ہیں. تو اس میں جو کووڈ-19، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کووڈ-19 سے بچنے کے طریقے ہماری قوم اختیار کرے. میں پروفیسر ڈاکٹر عمران آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بھی بڑے قریب ان مریضوں کو جو کہ بہت ہی انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہوتے ہیں اور بڑے کریٹیکل النس میں آتے ہیں، ان کو آپ آکسیجن دیتے ہیں. اور یہ جو ہم نے پہلے قوم ملک سلطنت اور کیپٹل ٹی وی نے جو ایک ان ڈاکٹروں کی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ ان میں سے اکثر ڈاکٹرز وہ ہیں جو کہ یا تو آپریشن تھیٹر میں کام کر رہے تھے یا اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کے شعبے سے منسلک تھے. آپ بھی اس شعبے سے منسلک ہیں. آپ تو ضرور PPE جو ہے کس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اپنے آپ کو، وہ آپ پوری کٹ پہن کے دیکھتے ہوں گے. آپ کیا اس سلسلے میں کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز این انستھیزیولوجسٹ جو ہیں اس ٹائم ہمارے شہر میں تمام انستھیزیولوجسٹ جو ہیں وہ فرنٹ لائن کو کووڈ لائنر میں فرنٹ لائنر کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے پبلک سیکٹر ہے. تمام ICUs جو ہیں ان کی نگہداشت آپریشن تھیٹر میں جن مریضوں کو کووڈ نمونیا ہو چکا ہوا ہے ان پہ سب سے پہلے انستھیزیا کے پرسن نے آنا ہے، جس نے اس کو سانس آکسیجن تھیراپی اور مصنوعی سانس کی مشین کی طرف لے کے جانا ہے اگر اس کا کووڈ نمونیا ہے. آکسیجن تھیراپی اور آکسیجن تھیراپی سے پہلے والے سٹیپ میں اگر ہم اس پیشنٹ پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ وہ سسپیکٹڈ ہے یا اس کو آلریڈی ہو چکا ہوا نمونیا، تو اب پریکاشن ہیلتھ کیئر ورکر کی اپنی مینڈیٹری ہے اور وہ اس کے لیے ایز پروٹوکولز جو بنے ہوئے ہیں ان کو فالو کرے.
اور اس میں حکومت پنجاب نے کم از کم بلکہ حکومت پاکستان نے بھی بڑا ایمفیسائز کیا، اور مجھے امید ہے کہ تمام جو پبلک سیکٹر کے ہسپتال ہیں ان میں پی پی ای بالکل جی پہنچا دی گئی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی خوف اور خطرے سے میں نہ رہیں اور وہ اس کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ یہ کووڈ-19 کا جو مریض ہوتا ہے، جب پھیپھڑے اس کے افیکٹ ہو جاتے ہیں، نمونیا ہو جاتا ہے، تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جی بالکل۔ تو اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کوئی آکسیجن تھراپی یا آکسیجن دینے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں۔ لوگ، ہمارے سیاستدان، ہمارے وزراء، ہماری عوام کے لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز کا بڑا شور مچا دیتے ہیں۔ نہیں، اس میں فرسٹ تو بڑی ٹیکنیکل مشین، کووڈ نمونیا کے جو پیشنٹس ہیں، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ میں اگر آپ کے پیشنٹ کو ہائپر انفلیمیٹری ARDS ہو چکا ہوا ہے، یعنی اس کے پھیپھڑوں پہ نمونیا کی سوزش کرونا وائرس کی وجہ سے آ چکی ہے، تو اور اگر اس کے اس دوران آکسیجن کا لیول نیچے آ رہا ہے، جو ہم عام پلس آکسی میٹر سے دیکھ لیتے ہیں کہ آکسیجن سیچوریشن کیسی ہے، تو اس کے بعد اگلا لمحہ آکسیجن تھیراپی کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ آکسیجن تھیراپی کے بیسک پرنسپلز ہیں، کیونکہ ہم جو ہوا سے آکسیجن لے رہے ہیں اس میں تقریباً 21% آکسیجن موجود ہے۔ اسے ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں FiO2 کہتے ہیں۔ ہم سب لوگ اس ٹائم روم ایئر پہ، ہوا پہ 21% آکسیجن لے رہے ہیں، لیکن کووڈ نمونیا کا کرٹیکل پیشنٹ جو ہے اس کی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس 3-4 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم سمپل آکسیجن نیزل کینولا سے وہ 21% کی جگہ 28 to 30% تک آکسیجن دے دیں۔ اگر وہاں پر بھی ہمارے پیشنٹ کی سیچوریشن اور آکسیجن لیول کمپلیٹ نہیں ہو رہا، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس فیس ماسک آ جاتے ہیں۔ فیس ماسک بھی 2 طرح کے ہیں۔ ابھی ہمارے تمام ہاسپٹلز میں جو کووڈ ICUs اور یا HDU کے جہاں پہ بیڈز ہیں، وہاں پہ دونوں طرح کے فیس ماسک اویلیبل ہیں۔ ایک روٹین آپ کا MC ماسک ہے جس میں آپ 15 لیٹر تک آکسیجن لے جا سکتے ہیں، اور اس میں پھر آپ 40% تک روٹین میں ایک کووڈ نمونیا کے پیشنٹ کو آکسیجن کی FiO2 دے سکتے ہیں، تاکہ اس کے لنگز جو اس ٹائم نمونیا کے دوران آکسیجن ڈیمانڈ کو بڑھا کے بیٹھے ہیں، تو آپ اس ڈیمانڈ کو فلفل کریں بائی ایکسٹرنل آکسیجن تھیراپی۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ مشین شروع میں نہ استعمال کی جائے، اور آکسیجن تھراپی کے لیے یا آکسیجن دینے کے لیے نان انویزو ٹیکنیک جو ہے وہ پرائرٹی ہے۔ نان انویزو ٹیکنیک اور سادہ جو طریقے ہیں اس سے مریض کو آکسیجن دی جائے، تو ہم مریض کو بچا سکتے ہیں، بجائے ہم وینٹیلیٹرز کا شور مچا دیں۔ اس میں ہمیں HDU بیڈز اور کرٹیکل آکسیجن تھیراپی ہمارا فنڈامنٹل فرسٹ گول ہے ان کووڈ نمونیا کرٹیکل پیشنٹ جن کو کووڈ نمونیا کے ساتھ ARDS ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر قوم سلطنت کے لیے ہم کووڈ-19 سے بچنے کے طریقے اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے پینلسٹ اور میرے ایکسپرٹس جو ہیں میں ان سے آپ کے لیے پوچھوں گا۔ ناظرین، دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کیپٹل ٹی وی کیپٹل کلینک پروگرام سے کووڈ-19 میں آکسیجن کی کمی کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو پروفیسر اشرف ضیاء، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ عمران صاحب نے کہا کہ سب سے آسان طریقہ اختیار کرنا چاہیے آکسیجن دینے کا، اور آکسیجن ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس کے ٹائمنگز بھی ہیں کہ کس وقت آکسیجن شروع کر دی جائے۔ اگر ہم آپ دیکھیں، دنیا کی بے بسی دیکھیں کہ جو آکسیجن کا لیول چیک کرنے کا ایک چھوٹا سا اوزار ہوتا ہے مارکیٹ میں، وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ہزاروں میں اب بکنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ جس کی قیمت صرف 2000 یا 25 ہوتی، وہ 15 ہزار میں ہمارے جو ٹریڈر حضرات ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ کیا یہ ایک اچھی چیز ہے؟ آپ آکسیجن کی کمی کا کس اندازہ لگائیں گے؟ کوئی ہمارے ناظرین کو ایک سمپل سا طریقہ بتا دیں، تاکہ بجائے یہ کہ وہ اتنا مہنگا ایک اوزار خریدیں بازار جا کے یا انہیں نہ ملے، تو وہ خود ہی دیکھ لیں کہ آکسیجن کی کمی ہے کہ نہیں، اور فوراً اسپتال میں لے جائیں مریض کو۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ اس کا کووڈ-19 کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ہم پیشنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ وینٹیلیٹر سے بچایا جائے، اس کو وینٹیلیٹر والی نوبت تک نہ پہنچے، اور اس میں جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو بہت جلدی اس کو آکسیجن تھراپی شروع کر دی جائے۔ اب چونکہ ہاسپٹلوں میں بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے، رش بڑھ گیا ہے، تو کچھ ہمارے جو فزیشین اور مطلب میں خود بھی لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو گھر میں یوز کریں، لیکن گھر میں کیسے یوز کرنا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پلس آکسی میٹر جو 1500 سے 2000 روپے کا تھا، وہ 8 سے 12000 روپے کا، ایون تب بھی اس کو جانا اس کی کوالٹی پہ آپ ری ایشور نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔
اب اس میں ایک سمپلیسٹ وے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کے ہاتھ چیک کرتے رہیں. اگر ہاتھ اس کے بلوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں آکسیجن کم ہو رہی ہے, اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. اگر آپ کہیں سے ارینج کر سکتے ہیں تو پلس آکسی میٹر رکھ لیں. اگر اس میں سیچوریشن اگر 90 سے نیچے آ رہی ہے, آپ گھر میں اس کو اپنے فزیشین کی کنسلٹیشن کے ساتھ آکسیجن تھراپی شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے سٹارٹ میں ہی آکسیجن تھراپی شروع کر دی تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کا مریض یا خود آپ کمپلیکیشن سے بچ جائیں. ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ سیدھا لیٹنے کے بجائے الٹا لیٹیں, تو اس سے آکسیجن کی سپلائی بہت بہتر ہو جاتی ہے. پھر آپ نے آکسیجن کو کیسے سٹارٹ کیسے لینا ہے کہ آپ کے پاس فلو میٹر ہے, کس طرح سے آپ اگر ویسے بلائنڈلی آکسیجن یوز کرتے ہیں تو 4 یا 6 گھنٹے کے بعد اب آپ 100% آکسیجن دیں گے تو وہ بذات خود ایک ٹاکسک ایلیمنٹ کے طور پہ باڈی کو ریئیکشن دیتی ہے اور جسم کو نقصان دیتی ہے. سو آپ نے اس کو 100% آکسیجن اپنے طور پہ کبھی بھی فل فلو پہ کبھی یوز نہیں کرنی. سٹارٹ میں 2 لیٹر یا 5 لیٹر سے آپ سٹارٹ لے لیتے ہیں, اور اگر آپ سیچوریشن 92 یا 94 کی اچیو کر لیتے ہیں اور پیشنٹ کو اگر الٹا لیٹنا پڑتا ہے اس سے بہتری ہو جاتی ہے, تو اس سے بہت اچھے آپ کو نتیجہ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے. ساتھ آپ ٹریٹمنٹ لیتے رہیں, آپ نے جو کنسلٹنٹ فزیشین ہے جو آپ کا جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے اس سے آپ ٹریٹمنٹ لیتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ مارکیٹ میں تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہے, کہ جو سلنڈر آپ کو جو فلنگ جس ریٹ پہ مل رہا تھا تقریباً اس سے ڈبل سے ٹرپل ریٹ لگایا جا رہا ہے, اور جو سلنڈر ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں, وہ بھی نہیں مل پا رہے. تو ایک اس طرح ہی ایک مارکیٹ میں ایک ملتا ہے آکسیجن کنسنٹریٹر, جو آپ کی روم ایئر ہے اس میں سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کر کے تو آپ کو 5 سے 8 لیٹر پر منٹ کی آکسیجن کی سپلائی وہ فراہم کر سکتا ہے. تو جو مریض زیادہ سیریس نہ ہوں ان کو آپ اس کے ذریعے آکسیجن دے سکتے ہیں, وہ بھی ایک بڑی اچھی ڈیوائس ہے. تو باقی اس میں جو اگر خدا نخواستہ پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل جانا چاہیے, پھر آپ کو گھر میں ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ قوم و سلطنت یہ دیکھ لے کہ آکسیجن کی کمی کس طریقے سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اور جس طرح پروفیسر اشرف ضیاء نے بتایا کہ ہاتھوں کا رنگ بدل جاتا ہے, جسم پہ ایک نیم بیہوشی سی تاری جاتی ہے, پسینے شروع ہو جاتے ہیں, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے کہ اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں اور تازہ ہوا آنے دیں اور مریض کو الٹا لٹا دیں اور کوشش کریں کہ وہ لمبے سانس لیں, اور قریبی کسی اسپتال یا 1122 ایمبولینس کو ٹیلی فون کر دیں تاکہ وہ آپ کو کسی قریبی اسپتال میں لے جائیں. ڈاکٹر عمران, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کووڈ-19 اس کے بچنے کے طریقے تو صدر پاکستان نے بھی بتا دیے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی بتا دیے, اور NDMA کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. میڈیا بڑا وائٹل رول ادا کر رہا ہے, اس نے تقریباً اپنے ہر پروگرام میں کووڈ-19 سے اور کرونا وائرس سے بچنے کے طریقے ہمارے ہر شہری کو اب تک پتہ لگ چکے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں آپ کیا فورسی کرتے ہیں اس بیماری کے بارے میں؟ آنے والے دنوں میں جو ہمیں ابھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ عید کے بعد ہمارے تمام کرٹیکل کیئر سیٹ اپ سینٹرز جو ہیں ان میں جو آپ کے کووڈ نمونیا کے کرٹیکل پیشنٹس ان کی پیک ہے, اور ڈے بائی ڈے پیشنٹس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے, تعداد مریضوں کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا جو بیسک پرنسپل اور جو بیسک SOPs گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیبلش کیے ان کو فالو کریں تو ہمیں جولائی کے مڈل میں اور جولائی کے اینڈ تک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم برڈن آف ڈیزیز میں ایک پلیٹو پہ آ کے واپسی کی طرف کا رستہ اختیار کر سکتے ہیں. وہ ابھی مجھے پروفیسر اشرف ضیاء یہ بتا رہے تھے کہ ان کی وارڈ میں کل سے خوش قسمتی سے 2 بستر خالی پڑے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کریٹیکل النس والے مریض تھے وہ کچھ کم ہو گئے ہیں پچھلے 2 یا 3 دن کے اندر. آپ اس سلسلے میں آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے کہ اگر ہم عید پہ جائیں, جبکہ عید اور روزوں کے آخری ایام اس پہ ہم جو اینستھیزیولوجی کی ٹیم میں ڈفرینٹ سینٹرز میں جو ہمارے کولیگز کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں اور لاہور شہر میں جتنے بھی میڈیکل کالجز اور پبلک سیکٹر کے مین لیڈنگ ہاسپٹلز ہیں, تو پچھلے 2 سے 3 دنوں میں یہ ہم تمام کنسلٹنٹس کا ایک کنسنسس ہے کہ کرٹیکل پیشنٹس کا انفلکس کم ہوا ہے. وی آر ہوپنگ فار گڈ ریزلٹس. SOPs کو فالو کرنا ہے, اور تمام ملکوں کی طرح انشاءاللہ پاکستان میں سے بھی یہ پینڈیمک کی پیک جائے گی. ابھی ہمارے لیے حالات جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں, اینڈ وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل فار کاشیس کیئر. ہم نے پریکاشنز لینی ہے, ہمارا کاشیس ایلیمنٹ ہونا چاہیے. فرنٹ لائن کووڈ ورکرز کو اپنی PPE کٹس, فنڈامنٹل جو پریکاشنز ہیں, N95 ماسک گورنمنٹ نے اویلیبل کیے ہوئے ہیں تمام ہاسپٹلز میں, آپ کے گوگلز,
ہر طرح سے آپ خیال کریں اور سسپیکٹڈ پیشنٹ میں آپ مور کوشش ہو کے اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. میں پروفیسر اشرف میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ بیماری پھیپھڑوں پہ حملہ آور ہوتی ہے. کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ بہت ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی آپ یہ خیال رکھیں کہ کہیں آپ کو کرونا وائرس آپ کے پھیپھڑوں میں نہ داخل ہو جائے. جی. تو جب یہ انیشل اس کے جو سٹیجز ہوتی ہیں اس میں تو یہ اتنا مہلک ثابت نہیں ہوتا, اور یہ بھی دیکھا گیا کہ 80 سے 90% وہ لوگ جن کی صحت اچھی ہے, قوت مدافعت اچھی ہے, وہ اس سے مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. لیکن صرف کوئی 10-15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ نمونیا دونوں پھیپھڑوں میں جب ہو جاتا ہے. تو آپ اس وقت کیا ایڈوائز کریں گے کہ سمپل ایسے سستے طریقہ علاج بتائیں جس سے کہ مریض ٹھیک ہو جائے, رادر دین یہ کہ اسے ہم وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں؟ اور کیا وینٹیلیٹر سے مریض بچنے کے چانسز ممکن ہوتا ہے؟ ہاں جی, پہلے تو یہ چیز جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنی بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی جو علامات ہیں وہ بہت ہی مختلف ہیں. یہ پہلے یہ تھا کہ جو خشک کھانسی ہو, تیز بخار ہو, تو یہ بہت ہی کم مریضوں میں یہ تیز بخار اور خشک کھانسی کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. اس میں سمپل ہیڈ ایک کے ساتھ بھی پیشنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں, مسکولر پین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, صرف مائلڈ سی بس تھروٹ انفیکشن ہے, ٹیمپریچر ہوا ہے, باڈی میں کچھ اور کہیں کوئی بس انفیکشن کو چھوٹی موٹی ہوئی ہے, پیٹ میں درد ہوئی ہے, ڈائریا ہو گیا ہے, وامٹنگ ہے. جو خطرناک علامات ہیں اس میں سے وہ ہے جب اس میں یہ پھیپھڑوں تک جاتا ہے یا پھر ہارٹ پہ یہ مائیوکارڈائٹس کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں جو جان لیوا ہو سکتی ہیں اور جو سب سے زیادہ اس کی مورٹیلٹی کا اسباب ہیں. تیسری چیز جو اس میں جو پرابلم اور جو سڈن ڈیتھ کا جو کاز ہے وہ ہے جس میں تھرومبو ایمبولک فنامنا, کہ یہ پیشنٹ جس ٹائم سیریس ہوتے ہیں, جن کے لنگز میں جب انفلٹریٹ آ جاتا ہے, نیمونیا ہو جاتا ہے, تو ان میں وہ جو پلمونری ایمبولیزم کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس ٹائم یہ پیشنٹ سڈن باتیں کرتے کرتے ٹھیک اسی ٹائم ہی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ پیشنٹ اسی ٹائم سیریس ہو جاتا ہے اور کلیپس ہو جاتا ہے. تو جس کا سارا الزام پھر ڈاکٹرز پہ آ جاتا ہے کہ شاید انہوں نے اس کو کچھ کر دیا. یہ پروفیسر میں آپ سے متفق ہوں 100% اس بات پہ کہ یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے کووڈ-19 جس پہ بہت تحقیق کی ضرورت ہے, اور اس کا جو باڈی کے جسم کے اوپر, انسان کے اوپر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. اچانک مریض کی طبیعت خراب ہو جانا, یہ صرف وائرس جا کے جسم کے ہر خلیوں کو افیکٹ کر دیتا ہے, اور وہ خلیے جو قوت مدافعت بڑھاتے ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور وہ جو آکسیجن کیری کرتے ہیں RBCs اس میں ہیموگلوبن کو بھی ڈیکمپوز کر دیتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر عمران آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پہلے بھی آئے ہیں اور ہماری قوم ملک سلطنت کو آپ نے کووڈ کے اوپر بڑی اہم انفارمیشن دی ہے. ناظرین, میں پھر ایک مرتبہ اپنے پروفیسر اشرف ضیاء اور ڈاکٹر عمران کی طرف سے, پینل کی طرف سے, کیپٹل ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے اپنے ان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی فرض شناسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان میں اکثر ڈاکٹر وہ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے ذاتی طور پہ ایز اے سرجن, اور لاہور کے مختلف اسپتالوں میں, پاکستان کے مختلف اسپتالوں میں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. ناظرین, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کووڈ-19 سے بآسانی بچ سکتے ہیں, اور وہ تمام طریقے ہماری اسکرین کے اوپر آپ نے پڑھ بھی لیے ہیں. ہم آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے.